استادی و سندی و مربی و رہنما استاد الحفاظ والقراء حضرت حافظ و قاری امانت رسول صاحب قبلہ و ناظم اجلاس حضرت حافظ و قاری نظام الدین صاحب قبلہ و گلستان زہرا کے مہکتے پھول آل رسول حضور سید نعیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی و حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و سامعین حضرات اور اسلامی رشتے کی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ملک الغفار مقلب اللیل والنہار والصلاة والسلام على صفوة الأخيار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات مبارک بات کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ اپنے زندہ دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس جشن شہید اعظم میں آپ نے حاضری دی اور لائق مبارکباد ہیں حضرت حافظ و قاری امانت رسول صاحب قبلہ و دیگر کمیٹی کے حضرات کہ جنہوں نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اپنی کوششوں کے ذریعے اس جشن امام حسین کا انعقاد کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جشن شہید اعظم کانفرنس آپ حضرات یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ آئیے کچھ عرض و معروف کا قبل سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین یتیموں کے والی بے سہاروں کے سہارا انبیاء کے سردار کائنات کے مالک و مختار ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ میرا امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان
फरमाते हैं उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनकी अस्हाबे इतरत पे लाखों सलाम। ओ पा रहा ए सुहुफ गुंचहाए कुद्स, पा रहा ए सुहुफ गुंचहाए कुद्स, अहले बैते नबुव्वत पहला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र सिर्फ हम लोगों का ही काम नहीं है। हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करना और सुनना सिर्फ हमारे और आपका ही काम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया, पैदा फरमाया, मुस्तफाए कायनात इस धरती पर तशरीफ लाए, तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जिक्र को जहाँ पर कुरान में बयान किया है, वहाँ पर अहले बैत के जिक्र को बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पर नमाज देखो, जहाँ पर नमाज देखो, नमाज में नबी का जिक्र हो, वहाँ वहाँ आले रसूल का जिक्र होता है। कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत आप करेंगे तो कुरान के अंदर अहले बैत का जिक्र पाएंगे। और कुरान ही नहीं, नमाज ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सबसे अफजल जमात अगर किसी को बनाया है तो वो फरिश्तों को बनाया है, नबी और रसूल के बाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को पैदा फरमाया, फरिश्तों की जमात को पैदा किया, पैदा करने के बाद में फरिश्तों के लबों के जरिए अपने महबूब के अहले बैत के जिक्र को करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और सिर्फ फरिश्तों की जमात के जरिए ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितनी किताबें नाजिल फरमाई, सारी किताबों के अंदर खानदान अहले बैत के जिक्र को बयान फरमाया। सुभान मेरा अल्लाह। इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा फासिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान उसी के नक्शे को बयान करते हैं। पा रहा है सुहुफ गुंजा है कुद्स, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। वो मादूम न था साया शाह सकलैन, मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाहती ज़ाते हसनैन, वो तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये वाला मोहल्ला बड़ा खामोश बैठा है, थोड़ा दम लगाइए और नारा लगाइए, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, बोले हाथ उठा करके या हुसैन। पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे वाले हाथ उठा रहे हैं, हमारा फ्री में काम चल जाएगा। लेकिन याद रखो, हर एक इंसान को मरना है और मरने के बाद में हर एक को अपने किए हुए अमलों का कब्र के अंदर जवाब देना है। किसी दूसरे का अमल तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आप ये ना सोचो आगे वालों ने जिक्र कर दिया हमारा काम बन गया। हजरत अली के ताल्लुक से अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, वो फैसला जो होगा हक वो खुदा पे छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। जो होगा हक वो खुदा पे छोड़ दे। वो दास्ता इस्लाम की तुझसे पूछे कर कोई, दास्ता इस्लाम की तुझसे पूछे कर कोई, बात मदीने से शुरू कर करबला पे। है सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के पसीने से फूल बनते हैं,
علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ لوگ کیا جانے حسین و حسن کا مرتبہ، جن کی سواری خود رسول۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر، یا رسول یا رسول اللہ، واہ واہ، بہت محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہاں پر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ حضرت امام حسین کا ذکر سننے کے لیے حاضر آئے، حضرت امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ یاد کرتے ہوئے چلیں، اس بات کو یاد رکھیں، دنیا کے اندر زمین کے جس خطے کو آپ دیکھیں گے، حسین کے ذکر کرنے والے وہاں پر نظر آئیں گے۔ حسین کے ذکر سے زمین کا کوئی بھی خطہ خالی نہیں ہے۔ حسین کا ذکر کون کرتا ہے؟ نبی والے کرتے ہیں۔ حسین کا ذکر کون کرتا ہے؟ جو نبی سے محبت کیا کرتا ہے وہی حسین کا ذکر کیا کرتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ حسین کا ذکر کیا کرتا ہے۔ جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ حسین کا ذکر کیا کرتا ہے۔ جس کا سینہ عشق رسول کا سینہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ حسین کا ذکر کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین کا ذکر کرنا ایمان والوں کا کام ہے، حسین کا ذکر کرنا ایمان والوں کی پہچان ہے، حسین کا ذکر کرنا ایمان والوں کی علامت ہے۔ اب میں آپ کو بتلاتے ہوئے چلتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ کیا نماز پڑھ لینے کا نام ایمان ہے؟ کیا زکوٰۃ دینے کا نام ایمان ہے؟ کیا روزہ رکھنے کا نام ایمان ہے؟ کیا حج کرنے کا نام ایمان ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، یہاں پر یہ بات یاد کرتے ہوئے چلیں، اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، جس کا تعلق نبی سے نہیں ہے، جس کا تعلق نبی سے نہیں ہے، اگر وہ اسلام سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، اسلام کے دامن سے مشرف ہونا چاہتا ہے، آگوش اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ پہلے نماز پڑھ لو؟ کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ پہلے روزہ رکھ لو؟ کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے زکوٰۃ دو؟ کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم حج کرو؟ نہیں نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھوائی جائے گی، اس سے پہلے روزہ نہیں رکھوایا جائے گا، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں دلوائی جائے گی، بلکہ سب سے پہلے اس کے دامنوں میں، اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز رسول اللہ کو مانے گا تو نماز کو مانے گا، جب انسان رسول اللہ کو مانے گا تو روزے کو مانے گا، جب انسان رسول اللہ کو مانے گا تو زکوٰۃ کو مانے گا، جب انسان رسول اللہ کو مانے گا تو حج کو مانے گا۔ سب سے پہلے انسان سے نماز نہیں پڑھوائی جاتی ہے، روزہ نہیں رکھوایا جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلے انسان کی دل کی تاریکی دنیا کو نور مصطفیٰ سے معمور کروایا جاتا ہے، اس کے بعد اسلام کے ارکان۔ سبحان اللہ، بہت خوب، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، بے اور شک، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گئے، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، بہت سبحان اللہ۔ اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
قل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری سیرت کو اپنانے والوں، اے میری سنتوں پر عمل کرنے والوں، تم نے زبان سے تو اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا، وہ دل سے میرے رسالت کی تصدیق کر لی، تمہارا معاملہ کیا تھا کہ جب نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، نبی دنیا میں آئے تھے، میرے ملت کے نوجوانوں، تو اس دھرتی پر کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں تھا، اس پروردگار کی بارگاہ میں کوئی اپنی پیشانی جھکانے والا نہیں تھا، اس پروردگار کو کوئی بھی اپنا معبود تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ نبی کائنات اس دھرتی پر تشریف لائے، اس دھرتی پر بسنے والا انسان اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کو دیکھتا تھا، اس کو اپنا خدا تسلیم کرتا تھا۔ اس دھرتی پر چلنے والا انسان کنکر کو اپنا معبود مان رہا تھا، پتھر کو اپنا خالق مان رہا تھا، جمادات نباتات کو اپنا معبود تسلیم کر رہا تھا۔ اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کو جب اس دھرتی کا انسان دیکھتا تھا، میرے ملت کے نوجوانوں، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، مختار کائنات نے دیکھا کہ اللہ نے انسان کو اس دھرتی پر پیدا کیا تھا، اپنی الوہیت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنی بارگاہ میں سجدے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بے پیدا کیا کہ وہ پروردگار کو اپنا معبود تسلیم کرے، اس کو اپنا خدا مانے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائے۔ لیکن یہ انسان ہے، خدا کو بھول گیا، اپنے خالق حقیقی کو بھولا بیٹھا۔ انسان اس دنیا کے اندر معبودان باطل کی پرستش کرنے لگا، معبودان باطل کو اپنا خدا تسلیم کرنے لگا تھا۔ مختار کائنات اس دھرتی پر تشریف لائے، مختار کائنات نے انسان کو ایک معبودان باطل سے ہٹایا، ایک خدا کی پہچان کرائی۔ مختار کائنات نے انسان کی اس پیشانی کو جو معبودان باطل کے سامنے جھکتی تھی، مختار کائنات نے انسان کی اس پیشانی کو معبودان باطل کے سامنے سے ہٹا کر کے ایک خدا کی بارگاہ میں جھکوا دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کا میرے بندوں پر اتنا کرم ہے، آپ کا میرے بندوں پر اتنا احسان ہے کہ جو لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، شرک کفر کی تاریکیوں میں غمگین تھے، شرک کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، مجھ کو اپنا معبود نہیں تسلیم کرتے تھے، لیکن آپ نے دنیا والوں کے پر اتنا کرم کیا کہ ان کی پیشانیاں معبودان باطل کے سامنے سے ہٹا کر کے میری بارگاہ میں چھپا دیا۔ اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں سے فرما دو، میرا کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، مجھ کو خدا تسلیم کرنے والوں سے کہہ دو کہ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے، میں تبلیغ اسلام پر، دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اگر مجھے تم سے کسی چیز کی طلب ہے تو وہ یہ ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا۔ سبحان اللہ۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، صحابہ کرام ہیں، اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی مرتضی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، نبی کے چہیتے صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ وہ قوم کے لوگ ہیں کہ جن کی
ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ کے پیارے رسول، اللہ نے قرآن عام پر نازل کیا. قرآن کو آپ نے بہتر سمجھا. آپ سے بہتر سمجھنے والا قرآن اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کتابیں تو بہت سی نازل فرمائی ہے. توریت کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا. اے یا رسول اللہ، اے اسلام کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی افضل کتاب اگر کوئی نازل کی ہے تو وہ کتاب قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نازل کیا. کتاب قرآن دنیا کے اندر سب سے افضل کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے افضل رسول پر نازل کیا ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے چہیتے صحابی اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ کے گھر والے کون سے لوگ ہیں؟ آپ کے اہل بیت کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما. اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے صحابیوں، اے مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس کی محبت کو تم پر واجب قرار دیا ہے، اگر وہ کوئی ذات ہے تو وہ علی کی ذات ہے، وہ سبحان فاطمہ اللہ. کی ذات ہے، وہ حسن کی ذات ہے، وہ حسین کی ذات ہے، جن کی محبت تم پر واجب قرار دے دی گئی ہے. جس نے ان سے محبت کر لیا وہ دنیا و آخرت میں بامراد ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. علی ہے جن کی محبت تم پر واجب قرار دے دی گئی ہے. فاطمہ ہے جن کی محبت تم پر واجب قرار دے دی گئی ہے. حسن ہے جن کی محبت تم پر واجب قرار دے دی گئی ہے. حسین ہے جن کی محبت تم پر واجب قرار دے دی گئی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، اب حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کی ولادت کب ہوئی ہے؟ حسین کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حضور کی چچی جن کا نام حضرت ام فضل، حضرت عباس کی بیوی، حضور کی چچی حضرت ام فضل آقا کی بارگاہ میں حاضر آئیں. عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے. یہ اللہ کے پیارے رسول، اے اسلام کے پیغمبر، جب تک میں نے وہ خواب دیکھا ہے، میں بستر استراحت پر پڑی تھی، میری آنکھوں میں نیند تھی. یک مجھ کو ایک خواب آتا ہے. وہ خواب ایسا ہے کہ جب تک میں نے وہ خواب دیکھا ہے، میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی، میں بے قرار ہو گئی، میرے جسم کا رونگٹا کانپنے لگا ہے. اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حضور کی چچی عرض کرتی ہے، اے اسلام کے پیغمبر، میں نے جب سے وہ خواب دیکھا ہے، مجھ کو قرار نہیں آتا ہے، میں پریشان ہوں. اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان، آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ پریشان نہ ہو، بے قرار نہ ہو. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا. اللہ نے جب آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، اس پروردگار نے جنت کو پیدا کیا. جب اس پروردگار نے دوزخ کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، اس پروردگار نے جب اس ساری کائنات کو پیدا کیا تو وہ مجھ مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مجھ مصطفیٰ کو اس پروردگار نے خود اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ یہ ہمارے بھائی جو باہر بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے پنڈال میں آ جائیں. جو ہمارے بھائی باہر ادھر ادھر ہیں، ان سے گزارش ہے آپ حضرات اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ تشریف لائیے پنڈال میں آ کر کے بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھیں، اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے رسول اپنی چچی سے ارشاد فرماتے ہیں،
اے میری چچی جان آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو مجھ مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، وہ مجھ مصطفیٰ کو اس پروردگار نے خود اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا دنیا کے اندر سارے لوگوں کے لیے، عالم کائنات کے دلوں کے لیے قرار بنا کر کے مجھ کو پیدا فرمایا ہے۔ اے میری چچی جان آپ پریشان نہ ہو، آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو بیان کر دیں۔ حضرت ام فضل کچھ بیان کرنا چاہتی ہیں لیکن زبان کو تالا لگ جاتا ہے، لب آپ کے بند ہو جاتے ہیں، بولنا چاہتی ہے بول نہیں پا رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری چچی جان آپ بیان کرو، بیان کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام فضل عرض کرتی ہے اے اسلام کے پیغمبر میں بستر استراحت پر تھے، میری آنکھوں میں نیند طاری تھی، یک میں کیا دیکھتے ہو؟ کیا آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے الگ کر لیا گیا؟ سرکار علیہ السلام کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے الگ کر لیا گیا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے یا رسول اللہ میں بے چین ہو گئی ہوں جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت ام فضل سے سرکار علیہ السلام نے جب اس خواب کو دیکھا مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، تبسم فرمایا اے میری چچی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب تو بہت ہی سعادت مند ہے، بہت ہی برکت والا ہے، یہ خواب تو بہت ہی مبارک ہے۔ حضرت ام فضل کی حیرت کی انتہا نہ رہی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ مبارک والا کیسے ہو سکتا ہے، یہ خواب برکت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میری چچی جان سنو، میری لخت جگر، میری نور نظر حضرت فاطمہ بطن سے ہیں، آنے والے وقت میں ان کی بطن پاس سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں سب سے پہلے آپ ہی کی گود میں دے دیا جائے گا۔ عزیزان ملت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسین اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ آج کو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں اگر سرکار کو علم غیب نہ ہوتا تو سرکار حضرت ام فضل کو خوشخبری کیوں دیتے کہ میری بیٹی بطن پیٹ سے ہوں امید سے ہیں، ان کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا۔ گویا کہ سرکار اس بات کو جانتے ہیں، سرکار کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، تبھی تو آنے والے وقت کی حضرت امام حسین کی پیدائش کی سرکار علیہ السلام اپنی چچی کو خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں، آپ کہو گے یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ تو میں نے نہیں کہا بلکہ انہی لوگوں کی مولویوں نے اپنی کتابوں میں، کتاب کا نام حفظ الایمان، وہ لکھنے والا رائٹر کون ہے؟ اشرف علی تھانوی، اس نے اس کتاب کے اندر تحریر کر دیا کہ جس کا نام جیسا علم غیب نبی کو حاصل ہے ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی، پاگلوں کو بھی، بچوں کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر معاذ بولو اللہ معاذ معاذ اللہ۔ اللہ معاذ اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ ہم غلامان حسین کا عقیدہ ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے اور آنے والے وقت کی خبر دینا، اسی کا نام علم غیب مطلق۔ سبحان اللہ بے شک میرے امام سبحان فرماتے اللہ۔ ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت گزرتا ہے، وقت گزرتا
गुजरता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वक्त आ जाता है, वो वक्त भी आ जाता है कि मदीने पाक की धरती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना जाकिर हमीरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी स्टेज हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में मैं अपने बात को इख्तिताम पर ज़ेर करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वक्त आगे बढ़ता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरी चची जान परेशान ना हो, मेरी बेटी उम्मीद है, मेरी लख्ते जिगर उम्मीद है, मेरी नूरे नजर उम्मीद है। उनके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा जो पैदा होते ही सबसे पहले आपकी गोद में दे दिया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वक्त गुजरता है, घड़ी आगे बढ़ती है। वही मदीना तैयबा की बस्ती है जहाँ पर रातों दिन अल्लाह की रहमत बरसती है। वो मदीना तैयबा जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को नाजिल होते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को नाजिल होते हैं। वो मदीना तैयबा की धरती जो हर से आदम से भी अफसल है, उसी धरती पर 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मुस्तफा कायनात की नूरे नजर लखते जिगर हजरत फातिमा की गोद में नबी कायनात के ख्वाब की ताबीर करने बयान करने के मुताबिक एक बच्चे की विलादत होती है। वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही सबसे पहले हजरत उम्मे फजल की गोद में दे दिया जाता है। मुस्तफा कायनात को खबर कर दी जाती है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद में कहते हैं, तशरीफ लाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, वो नूरो निकलने वाला बच्चा कहाँ है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में उस बच्चे को दे दिया जाता है। मुस्तफा कायनात उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं। गोद में लेने के बाद में उस बच्चे के दाएं कान में अजान पढ़ते हैं, बाएं कान में तकबीर कहते हैं और अपने लुआबे दहन के उस बच्चे को घुट्टी देते हैं। नाम रखने की बारी आती है। अली रखेंगे, अली ने कहा फातिमा रखेंगे, फातिमा ने कहा मुस्तफा कायनात रखेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इस बात का इंतजार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुस्तफा कायनात के दोनों नवासे हसन और हुसैन के इन दोनों नामों को छुपा करके रखा था। और छुपा करके कहाँ रखा था? आज तो हमें अगर अपनी दौलत छुपाना होती है तो अलमारी में छुपाते हैं, ताले में बंद करते हैं। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के दोनों नवासे हसन और हुसैन इन दोनों नामों को इस दुनिया के अंदर कायनात में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, बल्कि उस परवरदिगार आलम ने उन दोनों नामों को हुस्न के पर्दे में छुपा करके रखा था। जब हज़रत फातिमा के घर में नबी के दोनों नवासों की विलादत हुई, अल्लाह ने अपने हुक्म से हुस्न के पर्दे को चाक किया। हुस्न के पर्दे को चाक करके ये दोनों नाम हसन और हुसैन को निकाल करके आका को अता कर दिए। वो मुस्तफा कायनात ने ये दोनों नाम अपने नवासों के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा कायनात कोई दुनिया की आम शख्सियत नहीं, आम जात का नाम नहीं। तभी तो मुस्तफा कायनात को नबी के दोनों नवासे इतने महबूब थे कि सरकार अपने कांधों पर सवारी कराया करते थे। लोगों ने देखा कि मुस्तफा अपने नवासों को अपने कांधों पर सवार किए हुए हैं, लेकिन लोगों को क्या मालूम था? अरे अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। लोग क्या जाने हुसैन और हसन
کا مرتبہ جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں. سبحان اللہ اللہ کی سبحان بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.